बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, आज तकरीबन 44 बरस पुरानी एक कहानी याद आ रही है। 1979 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मुकदमा कत्ल में फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये एक ऐसा कत्ल था जो उनसे न बराह रास्त सरजद हुआ था, न इसमें उनकी मनसूबाबंदी, शिरकत या अहकामात के ठोस सबूत कहीं मौजूद थे। अदालत ने महज एक बयान की बुनियाद पर सारा मुकदमा खड़ा किया, उसकी समाअत की और बिलाखिर एक लिखा लिखाया फैसला सुना दिया, जिसके नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गर्दन के गिर्द एक फंदा बना दिया गया और वो तख्ता-ए-दार पर झूल कर रह गए। उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाले उनके दस्ते रास्त, उनके दोस्त, उनके करीबी साथी मसूद महमूद थे, जो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ही बनाई गई FSF यानी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, जो उन्होंने पुलिस और दूसरे रियासती इदारों से मावरा होकर खुद अपने इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ देने और अपनी पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करने के लिए बनाई थी, उसके सरबराह थे। मसूद महमूद एक मारूफ ब्यूरोक्रेट थे और उनका एक बहुत मजबूत पस मंज़र था। वो पाकिस्तान से पहले भी यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में 2 साल सिविल सर्विस में रह चुके थे। जिस वक़्त हवा का धारा, वक्त का धारा पलट गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जनरल ज़ियाउल हक़ की बगावत हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हुआ, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फिक्स अप करने के मुख्तलिफ़ तरीके सोचे जाने लगे। इनमें सबसे जो आसान तरीका नज़र आया वो एक ऐसा कत्ल था कि जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो शरीक नहीं थे। ये नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी, जो मुल्क के मारूफ कानूनदान अहमद रज़ा कसूरी के वालिद थे, उनका कत्ल था जो लाहौर में हुआ। और उनके ख़ानदान ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि ये कत्ल FSF के ज़रिए हुआ है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कत्ल कराया है। FSF के दामन पर बहुत से लोगों के, बेगुनाहों के खून के छींटे थे, जिनमें लियाकत बाग में जो ख़ान अब्दुल वली ख़ान का जो जलसा था, उसमें एक गोली चली, उसमें कई अफराद मारे गए। उन्होंने भी इसका इल्ज़ाम FSF पे आयद किया। फिर जो जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर नज़ीर शहीद थे, वो भी बड़े वोकल समझे जाते थे, अपनी पार्लियामेंट के मेंबर थे वो, और अपने इलाके में वो बड़े नाकिद थे भुट्टो साहब के। उन्हें भी अपने क्लिनिक में गोली मार दी गई और उन्होंने भी, उनकी जमात ने और उनके वरसा ने इसका इल्ज़ाम FSF पे आयद किया। बहरहाल जब भुट्टो मातूब हुए तो मसूद महमूद की सूरत में एक वादा माफ गवाह सामने आया, यानी FSF के जो सरबराह थे उनकी सूरत में। उन्होंने कहा कि ये जो कत्ल है नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान का, ये उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर किया है, लेकिन उनके पास इसके तहरीरी अहकामात थे, ना उनके हुक्म का बाज़ाब्ता सबूत मौजूद था। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि ये उनसे पहले जो FSF के सरबराह थे हक नवाज़ टिवाना, उन्होंने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान को रास्ते से हटाना चाहते हैं, उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। बस इस ख्वाहिश की, इस पैगाम की, इस मलफूफ पैगाम की बुनियाद पर उन्होंने FSF के ज़रिए नवाब कसूरी को कत्ल कर दिया। अदालत ने न इसकी छान पटक की, न इसमें की तहकीकात की, बल्कि बस ये बयान ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो का के गले का फंदा बन कर रह गया। अब ये कहानी 44 बरस के बाद दोबारा नए अंदाज से उस वक़्त दोबारा दोहराई जाती हुई नज़र आ रही है, जब इमरान ख़ान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान को इस्लामाबाद में अपने घर से
اٹھا لیا گیا اور وہ کئی ہفتوں سے اب سرکار کی تحویل میں ہیں. ان سے کیا اگلوایا جاتا ہے، ان سے کیا بیان لیا جاتا ہے. جو اس وقت حکومت کا حامی میڈیا ہے وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ اعظم خان کے پاس بہت عمران خان کے ایٹمی راز ہیں، اس کے فیصلوں کا وہ گواہ ہے اور چشمدید گواہ ہے، اور وہ اس گواہی سے وعدہ معاف گواہی کی طرف بڑھنے جا رہا ہے، یا وہ سارے جو راز ہیں وہ اگل دیے گئے ہیں اور طوطے کی طرح فر فر بولنے لگا ہے. ایک بیوروکریٹ سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ ایک لکھے ہوئے اسکرپٹ کو طوطے کی طرح پڑھے، لیکن بہرحال جو کہانی لگتی ہے وہ بالکل یہی ہے کہ جو اعظم خان ہیں عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری، انہیں عمران خان کا مسعود شریف یعنی وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اسکرپٹ اس انداز سے لکھا جا رہا ہے، یا اگر عمران خان کو خوف زدہ کرنے کے لیے، جلاوطن کرنے کے لیے اور اپنے فیصلوں سے باز رکھنے کے لیے بھی اگر یہ اسکرپٹ لکھا گیا ہے تو اس میں اعظم خان کو مسعود شریف کا کردار اور سراپا پہنایا گیا ہے. اس ماضی کی کہانی اور موجودہ کہانی میں پھر دیکھنا یہ ہے کہ جب ان فیصلوں پر عمل ہوا، جب ماضی میں مسعود شریف کے ایک بیان کی بنیاد پر ذوالفقار علی بھٹو کو لٹکا دیا گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جنرل ضیاء الحق نے وقتی طور پر حکمرانی تو کی، لیکن پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکی، اور تاریخ اپنا انتقام اس طرح لیتی چلی گئی پاکستان کے سسٹم سے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک ذہین تھے، جینیس انسان تھے. ان میں بہت سی خامیاں بھی ہوں گی، لیکن ان کی ذہانت کا بہت سے ایسے لوگوں سے میں سن چکا ہوں جنہوں نے، جو بھٹو صاحب کے قریب رہے، جنہوں نے ان کے ساتھ کچھ کام کیا، جن میں سردار عبدالقیوم خان آزاد کشمیر کے جو سابق وزیر اعظم اور صدر تھے. انہیں ہمیشہ میں نے ہر انٹرویو کے دوران، جب بھی ان سے بات ہوئی کسی ایکسکلوسیو انٹرویو کے دوران، تو انہیں بھٹو کی صلاحیتوں کا معترف پایا، حالانکہ وہ ان کے سیاسی مخالفین میں تھے اور قومی اتحاد کا حصہ تھے. تو اس کے بعد جب بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، ہٹا دیا گیا، تو پھر ان کی جو ایرانی نژاد بیگم تھیں، بیگم نصرت بھٹو، طاقت ان کے ہاتھ میں چلی گئی. اور پھر یوں وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ اپنا انتقام اس طرح لیتی گئی کہ بھٹو گھرانے کا کوئی فرد نہ سہی، لیکن ان کا کوئی نامزد کردہ ہی فرد سہی، تو اس کے ساتھ پھر پاکستان کے سسٹم کو ڈیل کرنا پڑی. یا ایون یہ کہ اگر انہوں نے لاڑکانہ کی زمین کے کسی منشی کو بھی بٹھا دیا، اس کام پر اختیار دیا، مینڈیٹ دیا کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا، پاکستان کا صدر بنے گا، تو پاکستان کے نظام کو اس کے آگے بھی سپر ڈالنا پڑی. 1988 میں جب بے نظیر بھٹو زندہ ہے بھٹو کے نعروں کے ساتھ وزیر اعظم بن کر پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئی، اسمبلی میں داخل ہوئی، تو یہ بھی تاریخ کا ایک انتقام ہی تھا کہ آپ نے بھٹو کو نہیں مانا، لیکن آج بھٹو کی بیٹی کو آپ سلامی دے رہے ہیں اور اسے گارڈ آف آنر پیش کر رہے ہیں، اور اختیار کی، محدود اختیار کی اور اقتدار کی ہی صحیح، آپ اسے چابیاں حوالے کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. اس کے بعد تو بالکل ہی یعنی طاقت اور اختیار جو ہے وہ بھٹو لیگیسی کے اندر ہی رہا، خواہ وہ کسی پرچی کی صورت میں برآمد ہوا، وہ کسی زبانی حکم کی صورت میں برآمد ہوا، لیکن آپ کو بالآخر کسی نہ کسی سطح پر جا کر اسے تسلیم کرنا پڑا. اور یہ یعنی ایک قدآور آدمی کو ہٹانے کے بعد آپ ان کے منشیوں، ان کے نامزد کردہ، ان کے جو آگے رکھے ہوئے کارکن ورکر ہیں، ان کے آگے بھی سر تسلیم خم کرنا پڑا. یہ تاریخ کا ایک انتقام تھا. اب اس کیس میں اگر عمران خان اس طرز پر منظر سے ہٹا دیے جاتے ہیں تو تاریخ انتقام کیسے لے گی؟ عین ممکن ہے کہ آج
آج جب ہم بھٹو کے کیس میں دیکھتے ہیں تو 44 سال کے بعد آپ ان کی نواسے کو، جو ان کی خاندانی اور خونی لیگیسی بھی نہیں ہے، آپ اس کے سامنے پورے سسٹم کو ڈھیر کیے ہوئے ہیں، اور رفتہ رفتہ آپ انہیں اکاموڈیٹ کر رہے ہیں کہ وہ طاقت اور اختیار اور اقتدار کی منزلوں کو سر کرے، حالانکہ ویژن کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے بھٹو صاحب کا اور بلاول بھٹو کا کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو عمران خان کہ اگر اس انجام کا شکار ہو جاتے ہیں اور اعظم خان کی کسی وعدہ معاف گواہی کی بنیاد پر ان کے گرد جو پھندا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنا عمل کر دکھاتا ہے، تو تاریخ اس کا انتقام یوں لے گی کہ طاقت عمران خان کے نام کے ہاتھ میں ہوگی، ان کے سراپے کے نام پہ ہوگی، ان کے خاکے کے نام پہ ہوگی۔ عین ممکن ہے کہ 42 سال بعد بھی آپ سلمان اور قاسم کے کسی برطانیہ پلٹ بیٹے یا بیٹی کے آگے سپر ڈالنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو جینون لیڈر ہے، جو اس وقت کا لیڈر ہے، جو ایک اپنی مٹی سے اٹھا ہوا ہے اور ایک قدرتی طور پر بنا ہوا لیڈر ہے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے جو اس کے ساتھ معاملات طے کریں۔ تو یہ اگر اعظم خان مسعود شریف بنتے ہیں عمران خان کے، تو شاید وہ بن تو پائیں گے اور شاید اس منصوبے پر عمل تو ہو سکے گا، لیکن یاد رکھیے کہ تاریخ اپنا انتقام لے کر رہے گی اور کسی نہ کسی انداز سے لے کر رہے گی۔ اور پاکستان یوں لگتا ہے کہ ان ساری کارروائیوں میں پاکستان ایک دائرے کا مسافر ہے۔ ہر 20-30 سال کے بعد ایک کردار منظر پر ابھرتا ہے، پھر اسے ٹھکانے لگایا جاتا ہے، پھر کوئی دوسرا کردار اس کی آبیاری ہوتی ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ سینہ تان کر سامنے آتا ہے، پھر اس کو آپ راستے سے ہٹاتے ہیں۔ تو یہ ایک دائرے کا سفر ہے، اور دائرے کے سفر میں کبھی منزل نہیں آتی، کبھی ترقی نہیں ہوتی۔ اور اسی حوالے سے چند اشعار آج ہی میری نظروں سے گزرے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کروں، کہ ایک کسی غیر معروف شاعر کی ایک کہ یہ اشعار ہیں کہ دائرے میں بھنور میں رہتے ہیں لوگ جو اس نگر میں رہتے ہیں، منزلوں کا نشان نہیں ملتا، جانے کیسے سفر میں رہتے ہیں، ہوش ان کو مگر نہیں آتا، کس دوا کے اثر میں رہتے ہیں، منتشر منتشر خیال ان کے شام میں اور سحر میں رہتے ہیں، سنگ باری کا شوق پالا ہے اور شیشے کے گھر میں رہتے ہیں۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔